बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान अफेयर्स और मैं हूं आपके साथ काशिफ रज़ा। गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल के हवाले से हम हमेशा से बात करते हैं, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में अब नई हुकूमत आ चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ पर इक़्तिदार में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल वहाँ पर क्या हो सकता है, खासतौर पर गिलगित बल्तिस्तान का मुस्तकबिल क्या हो सकता है, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। साथ ही साथ गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से हम हमेशा कहते हैं कि तमाम तर वसाइल से माला माल वो इलाका है पाकिस्तान का, उसको बरोएकार क्यों नहीं लाया जाता, किस तरह से वहाँ पर काम किया जाए तो वहाँ की जो बिज़नेस कम्यूनिटी है उसको तमाम तर फ़वाइद हासिल हो सकते हैं और वहाँ पर तवज्जो देने से पूरे पाकिस्तान की तरक्की किस तरह से मुमकिन है। इस पर बात करें, कुछ सियासी हलचल के हवाले से भी बात करेंगे कि अभी इलेक्शन ख़त्म हुए हैं, उसके बाद अभी सियासी तौर पर क्या मंजरनामा चल रहा है वहाँ पर। इस पर बात करने के लिए मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया आगा बहिश्ती हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमारे फल्कियात भी हैं, लेकिन अब सियासत में भी आ चुके हैं। थोड़ा सा सियासी तौर पर भी इनसे बात करेंगे और साथ ही साथ कुछ प्रेडिक्शंस भी लेंगे कि अभी गिलगित बल्तिस्तान में आगे जाकर क्या हो सकता है और राइट नाउ जो पाकिस्तान की सिचुएशन चल रही है इसमें गिलगित बल्तिस्तान किस तरह से मददगार साबित हो सकते हैं। उन्हें साथ मौजूद हैं, कुर्बान साहब मौजूद हैं। कुर्बान साहब, आपके वक्त बहुत शुक्रिया। नगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से ताल्लुक है, बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से हम बात करेंगे, कारोबार को किस तरह से फ़रोग़ दिया जा सकता है। आगे साहब, सबसे पहले तो आपकी तरफ आऊँगा। अभी तक आप प्रेडिक्शंस के हवाले से बात करते रहे, हमारे शोज़ में पाकिस्तान के हवाले से बात करते रहे, अभी आपने सियासत की तरफ रुख कर लिया, सियासत में आगे, ये एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लु वलीकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि स्सा व फी कुल्लि स्सा वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वैसे सियासत से तो मेरे ताल्लुक़ बहुत गहरा है और क्योंकि ख़ानदान दर ख़ानदान से हाजी साहब को मालूम है, मैं एक गाँव है बर, काफ़ी बड़ा गांव और कदीम के आबादियों में से एक आबादी वाला गांव है जो गिलगित बल्तिस्तान की हिस्ट्री है। और वादी बर तो उसका एक दुदोदास और तरबटोदास, इन दोनों जगहों का नाम, उन दोनों का मैं नंबरदार भी हूँ। तो वो जो नंबरदार, कानूनी नंबरदार वो भी, तो इसके ये मतलब ये कि मेरे सियासत से ख़ानदानी जो है वो ताल्लुक़ है। अब तो नंबरदारी के जो मयार है वो जिस अंदाज से पहले था वैसे तो नहीं रहा, मगर पहले तो नंबरदार ही होता था, एक गांव का जो भी फ़ैसला करना होता था। इसी तरह मेरे ख़ानदान के जो सिलसिला है वो सियासत से गांव के हद तक या इलाके के हद तक मौजूद था। अलबत्ता मेरे ऊपर भी क्योंकि वालिद साहब के इंतकाल के बाद नंबरदारी का जो ओहदा था तो उसके बाद भी मेरे रुझान या गाँव के हवाले से या काम के हवाले से जो भी मुझसे हो सकता था करता था। मगर जब सियासत में इमरान खान आया तो मैं इंतहाई शख्सियत से मुतासिर था और मुतासिर इस हद तक था कि मैं भी चाह रहा था कि उनके साथ काम करूं और कुछ न कुछ पाकिस्तान की खिदमत हो। और इमरान खान से मुतासिर होने की वजह से मैं दोबारा अपने जो इल्म फ़ल्कियात है, ये तो ज़ाहिर बात मेरा अपना एक काम है ये, और मैंने ये पढ़ा है। और जो भी आपको मैं बताऊं कि ये जो सियासत में मेरी जो एंट्री हुई है वो इमरान खान की शख्सियत, उसकी ईमानदारी, उनकी सच्चाई, उनके दिलराना फ़ैसले और जिस तरह अकेला खड़ा हुआ और अल्लाह पर जिस तरह उसका यकीन है और जिस अंदाज से इमरान खान साहब माशरे की इस्लाह, और सबसे बढ़कर इमरान खान साहब का जो नारा है इंसाफ और मदीने की रियासत की तस्वुर, और उसने मुझे इतना मुतासिर किया और मैं सियासत के तरफ दौड़ा। और जिस तरह वो कहते हैं ना कि फिश जो मछली है पानी के लिए तड़पता है, इसी तरह मैं सियासत के लिए आगे बढ़ा कि मैं भी पाकिस्तान के लिए कुछ। आपने अभी मैं कुर्बान साहब की तरफ आता हूँ, लेकिन उससे पहले इसी में एक और सवाल ऐड करना चाहूँगा कि आप सियासत में तो आगे समहाउ आप कनेक्टेड भी थे, अभी इलेक्शन के हवाले से आपने कुछ प्रेडिक्ट किया था इससे पहले? जी, इलेक्शन के हवाले से तो मैंने बाकायदा हर चैनल में पेशन गोई की थी और मैंने कहा था गिलगित बल्तिस्तान में जो है वो हुकूमत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आएगी और अल्हम्दुलिल्लाह ये पेशन गोई भी ठीक साबित हुई। और इसके अलावा ये भी मेरी पेशन गोई थी कि खालिद खुर्शीद साहब जो है वो अगला जो है वो हमारा वज़ीर आला बनेगा, वो भी बिल्कुल ज़बरदस्त हुई। और आपको पता है अभी भी देखें गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से अगर आप एक नज़र दोहराएंगे तो हाजी साहब तो मुझसे बेहतर जानते हैं, ये तो सियासी एक बहुत बड़ी शख्सियत है गिलगित बल्तिस्तान के, कारोबारी सियासत के एक बहुत बड़ा नाम है हाजी कुर्बान का। मगर अलबत्ता कि खान साहब को ये बात गिलगित बल्तिस्तान की कौम सलाम पेश करेगी और इस दफ़ा 2 या 3 लोगों के अलावा यंग लड़के, पढ़े लिखे लड़के, अब जो हमारा वज़ीर आला है
وہ آپ دیکھیں UK سے برطانیہ سے پڑھا ہے اور وکیل ہیں اور زبردست خاندانی بندہ ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ واحد وزیر اعلیٰ ہے جس کے لیے تمام مسلکیں گلگت بلتستان کے، چاہے وہ نوربخشی ہو، چاہے آغا خان اسماعیلی ہماری برادری ہو، یا اہل تشیع برادری ہو ہماری، یا اہل سنت ہماری برادری ہو، جتنے بھی گلگت بلتستان میں بستے تھے یہ خالد خورشید کے لیے سب متفق تھے۔ آپ اس سے اندازہ کرے گا، اور اسمبلی کے اندر عمران خان نے نئے چہرے لایا۔ اب آپ دیکھیں 2-3 کے علاوہ پوری اسمبلی آپ کو نئے چہروں سے ملے گی، تو کیا خان صاحب کی یہ تبدیلی نہیں ہے؟ جو وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں کر رہے؟ کیا سچائی کے ساتھ پورا کر رہے ہو، ایمانداری کے ساتھ پورا کر رہے ہیں؟ اور وہ بھی گلگت بلتستان، اب ہم صوبے کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہمارا صوبہ آئینی صوبہ بننے والا ہے، اور بہت سے حقوق گلگت بلتستان کو جو آج تک نہیں دے سکے دونوں پارٹیوں نے اپنے وقت میں الیکشن کے قریب آ کر وعدے کرتے تھے، مگر ایک بھی وعدہ نہ پاکستان پیپل پارٹی نہ مسلم لیگ نون، ان دونوں نے صرف ہمیں اور گلگت بلتستان کے عوام کو بیوقوف بنایا، کوئی حقوق نہیں دیا۔ اب دیکھیں گے آپ انشاءاللہ یہ عمران خان کا یہ عزم ہے، یہ ارادہ ہے، اور انشاءاللہ اور ہماری حکومت جو گلگت بلتستان میں بنی ہے اس کا بھی یہ ارادہ ہے کہ انشاءاللہ اب گلگت بلتستان کے عوام کو آئینی حقوق اور 5 صوبہ بھی ملے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک، اچھا قربان صاحب، ابھی سیاسی طور پر کیا گہما گہمی چل رہی ہے گلگت بلتستان میں؟ کچھ پازیٹیو اثرات نظر آ رہے ہیں؟ پہلے جب الیکشن کے بعد سچویشن ہوتی تھی، کیا ابھی ویسی سچویشن ہے یا کچھ تبدیل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشف صاحب بہت شکریہ۔ دیکھیں آغا بہشتی صاحب نے فرمایا، میں نے اس سے پہلے بھی ایک پروگرام ہماری آپ کے ساتھ ہو گئی تھی، اس میں بھی میں نے عرض کیا تھا جو نیو چیف منسٹر ہیں، ایک ینگ ہے اور بڑا پڑھا لکھا ہے، توقعات کی جا سکتی ہے اس کے اوپر، اور کیونکہ ان کو بھی موقع دیا جائے، PTI کو بھی گلگت بلتستان میں، اور امید رکھتے ہیں کہ ہم گلگت بلتستان کو خان صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ عبوری آئینی صوبہ کے اوپر، اب خان صاحب نے وہاں حلف برداری کی تقریب میں انہوں نے اناؤنس کیا، انہوں نے کہا کہ ہم اس کے اوپر کمیٹی بٹھا رہے ہیں اور بہت جلد ہم اس کو عمل درآمد کریں گے۔ ہماری پہلے سے شروع دن سے یہی کوشش اور یہاں کی لوگوں کی ڈیمانڈ رہی ہے کہ عبوری آئینی صوبہ ہونے کی وجہ سے سینٹ اور قومی اسمبلی میں ہمیں نمائندگی مل جائے، اور سینٹ اور قومی اسمبلی میں نمائندگی ہماری آواز یہاں سنی جائے گی تو گلگت بلتستان کے مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے۔ ہم توقع رکھتے ہیں کہ اس نیو گورنمنٹ سے، اور یہ جو نیا جو چیف منسٹر آیا خالد خورشید صاحب، اور بڑے پڑھے لکھے نوجوان ہیں، ابھی حال ہی میں وہ انہوں نے وزٹ شروع کیا ہے داریل سے، اور داریل ایک دور دراز علاقہ ہے داریل تانگیر، کیونکہ وہاں ایجوکیشن کی بہت زیادہ کمی ہے، وہاں پہ انہوں نے ایجوکیشن کے اوپر انہوں نے بات کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں برابری کے بنیاد پہ ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے گلگت بلتستان میں تمام ڈسٹرکٹس میں 9 ڈسٹرکٹس کے اندر ایجوکیشن کی بہت بہتر سچویشن ہے، دیامر میں ایجوکیشن کی کمی ہے، انہوں نے بنیاد وہاں سے شروع کی ہے، تو ہم توقع رکھ سکتے ہیں ان کے اوپر کہ یہ کچھ کر جائیں گے۔ اور عمران خان کے اوپر بھی ہم قبل از وقت ہم یہ نہ کہیں کہ جی ہم یہ ہوگا نہیں ہوگا، امید ہے۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ دیگر ادارے بھی چاہتے ہیں، مقتدر ادارے بھی چاہتے ہیں، اور ہماری دیگر دوست ممالک بھی چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کو آئینی سٹیٹس مل جائے اور وہاں انٹرنیشنل انویسٹر آ جائے اور وہاں انویسٹ کرے، اور اس کے بعد گلگت بلتستان کی ترقی ہو۔ گلگت بلتستان کے لیے بزنس کمیونٹی کے لیے وہاں مواقع فراہم کی جائے، تو یہ نیا گورنمنٹ پہ ہم توقع رکھتے ہیں کہ ایز اے بزنس کمیونٹی ہمارے پاس یہ کووڈ کی وجہ سے کافی سچویشن خراب ہو چکی ہے، اور ابھی تک ہمارا بارڈر 2 دن پہلے نوٹس ہمیں کوئی آرڈر ملا تھا کہ جی بارڈر کھلے گی، چائنا بارڈر، ابھی پھر 10 سے 15 کے درمیان چلا گیا، تو ہماری جو مال چائنا کی طرف کنٹینر بارڈر پہ کھڑی ہیں اور قشقر میں کھڑی ہیں 200 گاڑیاں، تو ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ جلد از جلد یہ بارڈر کھلے گی، یہ چیف منسٹر بھی اس میں حصہ ڈالیں گے، اور توقع رکھ سکتے ہیں کہ اس میں چیف منسٹر نے انیشیٹو اچھا لیا ہے، اور امید رکھتے ہیں کہ یہ بہتری ہوگی۔ اچھا آغا صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے بڑی امیدیں ہیں
گلگت بلتستان کے لوگوں کو بڑی امیدیں ہیں. جس طرح سے آپ نے کہا کہ آپ بڑے انسپائرڈ ہیں خان صاحب کی پرسنالٹی سے, اور خان صاحب کی پرسنالٹی سے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے بہت سارے لوگ ہیں جو ان کی بڑی تعریف کرتے ہیں کہ بڑے دلیرانہ فیصلے کرتے ہیں. لیکن پاکستان کے باقی حصوں کی اگر ہم بات کریں تو لوگ سم ہاؤ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی بہتر پالیسیز نہیں ہیں. اگر ہم اسپیسیفکلی گلگت بلتستان پر فوکس کریں تو گلگت بلتستان میں پاکستان تحریک انصاف آپ کو لگتا ہے کہ بہتری لا پائے گی, چیزیں بہتر ہو سکیں گی؟ دیکھیں سیاست اپنی جگہ پر, کیونکہ کچھ لوگ سیاست کھیل رہے ہیں اور سیاست کی وجہ سے کچھ اس طرح کا ماحول بنا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو کام ہے وہ ٹھیک نہیں. اگر عمران خان صاحب کے کام ٹھیک نہیں ہیں تو نہیں تھا, یا وہ صحیح نہیں چل رہا تھا, یا اس کی شہرت میں کمی تھے, تو پھر گلگت بلتستان میں کیسے جناب لی 16 سیٹیں لے لی؟ تو اس کے مطلب یہ جو ہوتی ہے سیاست ہے ان کی سیاست زوال پذیر ہونے کی وجہ سے, اور ان کی جو جنہوں نے کرپشن کر کے اس ملک کو لوٹا ہے وہ اپنی مہم میں ہیں کہ اپنی کرپشن بچانے کے لیے یا کوئی انارو مل جائے یا دوبارہ کوئی سکون مل جائے. مولانا فضل الرحمان دیکھ لے, وہ ہمیشہ پوری زندگی اسمبلی میں رہا ہے کہ اس وقت وہ بے چین ہو رہا ہوگا کہ جو شخص 20-25 سال ایک ہی جگہ پر رہا ہو, آپ کو پتہ ہے کہ منسٹر کالونی میں رہا ہو, اور وہ شخص جا کر اپنے گھر میں کیسے رہے گا؟ اب ان کو یہ سیاست کھیل رہے ہیں. حقیقت میں یہ ہے کہ پاکستان میں بھی اور خصوصاً گلگت بلتستان کے لوگوں کو یہ سمجھ میں آئی ہے کہ پہلی جو حکومتیں ہیں کئی سالوں سے لوگوں کو بیوقوف بنایا ہے, یہ عمران خان ہی ہے کہ جو سچائی کے ساتھ گلگت بلتستان کے نوجوانوں کے مسائل ہے, بے روزگاری کے مسائل ہے, آپ کو پتہ ہے وہاں انڈسٹری نہیں ہے, وہاں کام کے مسئلے, جاب کے مسئلے, مشکلات بہت زیادہ ہے, دور دراز علاقے ہیں, پہاڑ پر مشتمل آبادی, آپ کے 98% پہاڑی کے اوپر ہماری آبادیاں ہیں, اور وہاں پر برف باری ہے, ماحول وہاں پر انتہائی پیچیدہ ہے, ہاسپٹل کا مسئلہ وہاں پر بہت خراب ہے, تعلیم کے معاملات. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کے, یہ دونوں پارٹیوں کے لیے اور ہم سب کے لیے. فکر ایک گاؤں ہے جس کے اندر ہماری 84 شہداء ایک ہی گاؤں میں پاکستان کے لیے, ہمارے ملک کے لیے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ اس جھنڈے کی حفاظت کے لیے, میں اور آپ کی تحفظ کے لیے افواج پاکستان کے ساتھ لڑتے ہوئے, ایک ہی گاؤں میں 84 شہداء اس وقت ریکارڈ ہے. آپ ڈھونڈ کے دیکھو, کوئی گاؤں میں نہیں ملے گا پاکستان کی ہسٹری میں آج تک جنہوں نے پاکستان کی حفاظت کے لیے قربانی. 1974 میں ایک پرائمری سکول بنا ہے جو آج تک ہے. جو لوگ اس اتنے قربانی دینے کے باوجود بھی آپ کی حکومت, گزشتہ جو حکومتیں رہی ہے, وہ پرائمری کو مڈل نہیں بنا سکے, تو کیا وہ ہمیں حقوق دیں گے؟ اسی لیے تو لوگ عمران خان کی طرف آ گئے ہیں کہ جی نہیں, ایک امید ہے, ایک خوبصورت صبح ہے, اور وہ امید سچائی اور ایمانداری پر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں 5 سال ہماری گورنمنٹ جب پورا کرے گی, آپ دیکھیں گے گلگت بلتستان بالکل چینج ہوا ہوگا, کام ہو گیا ہوگا. آپ کے ہاسپٹل, آپ کے سکول, آپ کا مستقبل, آپ کے بچوں کا مستقبل. آپ بتائیں, ہمارے بچے, لڑکیاں اس وقت اسلام آباد, کراچی میں خوار ہو رہے, در پدر ہو رہے, غریب لوگ, غریب ماں باپ. اگر وہ وہاں کوئی اچھا سکول بناتے, وہاں اچھے کالج بناتے, وہاں اچھے سے جناب علی آپ تعلیمی, آپ دیکھیں کل میں آئے ہوں, ہمارے خود کوئی جاننے والا 7-8 بیمار جو ہے اسلام آباد آ چکے ہیں. آپ وہاں بیمار ہو تو آپ کو فوراً اسلام آباد بھیجے جاتے ہیں. یہ سب گزشتہ جو پارٹیاں رہی ہے انہوں نے گلگت بلتستان میں صرف اور صرف حکومت کی ہیں, بیوقوف بنائے ہیں, کوئی حقوق, کوئی تحفظ نہیں دیا. اب اگر کوئی امید ہے پاکستان کی یا ہماری گلگت بلتستان کو, صرف اور صرف عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف, اور بالخصوص اس وقت ہمارے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ ایک ایسا پڑھا لکھا وزیر اعلیٰ ہے جو آپ دیکھیں گے کہ جس طرح پاکستان میں ترقی کے سفر جاری ہیں, اس سے بہتر گلگت بلتستان میں تحریک انصاف گلگت بلتستان کے آئینی حقوق سے لے کر ہر اس کام میں بھرپور طریقے سے مدد کرے گی انشاءاللہ. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. آلرائٹ جی, ویلکم بیک. بریک کے بعد واپس آنے کا شکریہ. قربان علی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, آغا بہشتی میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. قربان صاحب, کووڈ کی وجہ سے پورا پاکستان متاثر ہو رہا ہے. ابھی آپ بریک سے پہلے جس طرح سے بات کر رہے تھے, چائنا بارڈر پر سچویشن کافی ورسٹ ہے, بند ہے, جس کی وجہ سے تاجر برادری کو مشکلات کا سامنا ہے. درمیان میں کرونا پر قابو پا لیا گیا تھا سمو, کیا اس وقت بھی چائنا بارڈر نہیں کھولا گیا تھا, اور ابھی دوبارہ سے کرونا آ رہا ہے تو کیا صورتحال ہے؟
جی کاشف صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ جب پہلے سب سے پہلے چائنا میں کووڈ شروع ہوا، پاکستان میں حالات اتنا برے نہیں تھی. اس کے بعد جب پاکستان میں شروع ہوا، پھر چائنا والوں نے اس پہ روکا. پھر بیچ میں اس طرح ہوتا رہا کہ کبھی سنکیانگ میں کرونا زیادہ بڑھ گیا. اب اس وقت پاکستان میں دوسرا لیئر شروع ہو گیا. اس حوالے سے ہماری بڑی کوشش کرتے رہے اور ابھی انہوں نے 1 تاریخ کو ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم یہ بارڈر کو کھولیں گے. پھر کرتے کرتے 10 تاریخ تک چلا گیا. 10 تاریخ کو ابھی انہوں نے کہا کہ نہیں جی 15 کو ہم بارڈر کھولیں گے 1 تاریخ تک. تو میں سمجھتا ہوں کہ برف باری بھی ہو گئی بارڈر کھنجراب ٹاپ کے اوپر. اگر یہ بارڈر اس دفعہ بھی نہیں کھلے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے جتنے بھی بزنس کمیونٹی ہے ان کی مطلب سمجھو کہ کاروبار مکمل طور پر ختم ہوگا. اس ٹریڈ سے جو وابستہ ہے، چائنا بارڈر سے جو وابستہ ہے، ان کی مکمل کاروبار ختم ہوگا. کیونکہ مال اس طرف پڑا ہوا، پچھلے سال سے بھی کچھ مال پڑا ہوا ہے. کچھ چیزیں خراب ہونے والی تھی وہ خراب ہو چکی ہیں، اور کچھ چیزیں آپ کی نہیں پڑی تھی اور ہم جا بھی نہیں سکتے اس وقت. آپ کا ویزا بھی نہیں مل رہا، بارڈر پاس بھی نہیں مل رہا. تو ہماری جو ٹوٹل گلگت بلتستان میں آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یا تو ٹورزم ہے یا تو چائنا بارڈر ٹریڈ ہے، اور مائننگ اور منرل پہ مکمل پالیسی نہیں ہے. اگر ہم اس کے اوپر بھی اگر کوئی اچھی پالیسی خان صاحب کی گورنمنٹ دے دیتی ہے، لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے، وہاں لوگوں کو ٹرین کیا جاتا ہے اور جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ اگر ان کو منسلک کیا جاتا ہے مائننگ اور منرل کے اوپر، لوگوں کو بیچتے ہیں، باہر جاپان بھجواتے ہیں، کہیں اور کسی کنٹری میں جا کے ان کو ٹرین کیا جاتا ہے بغیر بلاسٹنگ کے. ان کو ٹیکنیکل طریقے سے اگر مائننگ کا گلگت بلتستان میں ہوتا تو پورا پاکستان کے لیے کوئی کمی نہیں ہوگی. اس کے علاوہ ہائیڈرو کے اوپر آپ کو پتہ کہ بہت زیادہ مواقع موجود ہے. تو یہ کووڈ کی وجہ سے گلگت بلتستان کا سچویشن دوبارہ آپ کو پتہ کہ کووڈ کی کیا سچویشن ہے اس وقت، مگر وہ لوگ بھی زیادہ کوئی توجہ نہیں دے رہے ہیں. پہلے تو ہر آدمی اس کے اوپر خیال رکھ رہا تھا، آج کل بہت زیادہ لوگ پھر اس کے اوپر توجہ نہیں دے رہے ہیں اور نقصانات زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. دن بدن 3000 سے کراس کر رہا ہے، 3200 3400. تو اس کے اوپر لوگوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے اور ساتھ ساتھ گورنمنٹ کو چاہیے کہ گلگت بلتستان کی کمیونٹی کو جس طرح انہوں نے کل ادھر پرائیویٹ سکولوں کے لیے کوئی اناؤنس کیا، حکومت نے پیکیج وداؤٹ انٹرسٹ کا لون دینے کا اعلان کر دیا. تو گلگت بلتستان کو کاروباریوں کو وداؤٹ انٹرسٹ ان کو کمپنسیٹ کیا جائے. حکومت پاکستان کو چاہیے، ادروائز ان کی دیوالیہ ہو جائے گی. اور گلگت بلتستان میں جتنے بھی کاروباری ہیں چائنا سے اور ٹورزم سے ہوٹل انڈسٹری، ان کے لیے کوئی نہ کوئی پیکیج اناؤنس کرنا چاہیے وفاقی حکومت کو. ٹھیک. آغا صاحب، سال کا آخر چل رہا ہے، دسمبر ہے. جب یہ سال شروع ہوتا ہے ہمیشہ ایسا ہوتا ہے جب بھی نیا سال شروع ہونا ہے تو پریڈکشنز ہو رہی ہوتی ہیں، تمام تر چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کہ سال کیسا گزرے گا. کیا اس سال کے حوالے سے یہ تھا کہ یہ سال اتنا مشکل ہوگا یا ہونا تھا؟ جیسا کہ آپ کے ساتھ میرے شو ہوا تھا 2020 کا، آپ اٹھا کے دیکھیں، اس میں یہ تمام باتیں ہوئی ہیں اور اس سال میں مشکلات کے حوالے سے باتیں کی ہیں. اچھا، اب یہ ایک سیاست اپنی جگہ پر، کیونکہ علمی جب رائے ہوتی ہے تو علم فلکیات کے میں مکمل پارٹی سے ہٹ کر اور جو بھی پیشن گوئی کرتے ہیں وہ پارٹیوں کی اس سے نہیں کرتے. کیونکہ کل آپ لوگ ہی کلپ وہ چلا دیتے، آغا صاحب آپ نے یہ کہا تھا یہ غلط ہو گیا. تو اب درست ہے، میری نظریاتی طور پر میں پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ بھی ہوں اور ابھی میں الیکشن بھی لڑا ہوں، اب دوبارہ میں الیکشن لڑ رہا ہوں انشاءاللہ. اس پر میں اینڈ میں آپ سے ایک سوال کروں گا. جی، تو اب صورتحال یوں ہے کہ جو آپ نے سوال کیا ہے وہ یہ ہے کہ 2020 مشکلات کے سال تھا، پریشانیوں کے سال تھا، اور یقیناً اب 2021 میں یہ جو کرونا کے حوالے سے ابھی حاجی صاحب بھی بات کر رہا تھا، تو انشاءاللہ اس کا اب خاتمہ ہونے والا ہے. اس کی مارکیٹ میں اب انشاءاللہ بہت جلد ہے، مارچ اپریل کے درمیان پاکستان سے تقریباً یہ کرونا کا سلسلہ ختم ہوتا نظر آتا ہے اور پوری دنیا میں اس سے جان چھوٹتی ہوئی آہستہ آہستہ یہ جو مرض ہیں اس ہم نکلتے ہوئے نظر آتا ہے. 2020 پاکستان اور دنیا کے لیے مشکلات اور مسائل کے سال تھا. 2021 پاکستان کے لیے خوشحالی، ترقی، کامیابی اور ان بیماریوں سے، ان آفات اور مصیبتوں سے نکل کر ایک بہتر پاکستان، ترقی کرتا ہوا پاکستان اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہوتا ہوا پاکستان، ستاروں کے اور علمی روشنی سے، علم کی روشنی سے جو میں دیکھ رہا ہوں اور یہ بہت زبردست طریقے سے دیکھ رہا ہوں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب اپنی 5 سالہ مدت پوری کرے گا بغیر کسی پریشانی کے. ہاں،
یہ جو وقتی طور پر یہ جو موجودہ جو سلسلہ جنوری فروری مارچ تک یہ تھوڑے سے جلسہ جلوس کر سکتے ہیں، ان کا اثرات پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پڑتے ہوئے یا خان صاحب کے اوپر پڑتا ہوا بالکل نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور میں نے بغور جائزہ عمران خان کے ستاروں کو دیکھا ہے، ان کے ستارہ، ان کے سیارے سب میں نے، اور ان کے سیاروں اور ستاروں کو میں نے دیکھا ہے، اور اس میں کوئی زوال یا کوئی خطرہ یا کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو جب عمران خان کی حکمرانی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے تو یہ موجودہ جو شو ہے وہ ایک قسم کا بس شو ہے، آپ یہ دیکھ سکتے، انجوائے کر سکتے، ٹی وی والا آپ سب مل کے ان کے اوپر پروگرام کر سکتے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے جو اپوزیشن جو ہمارے جو قائد حزب اختلاف یا جتنی جو جماعتیں ہیں وہ کوئی بڑا کارنامہ انجام دیتے ہوئے نظر نہیں آ رہا ہے۔ البتہ یہ ضرور نظر آ رہا ہے کہ عمران خان مزید مضبوط ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے، اور عمران خان کا مستقبل انتہائی شاندار طریقے سے پاکستان میں موجود ہے۔ اب ہم لوگ تھوڑی سی اس کی بات کر ہی رہے ہیں تو بس مجھے تھوڑا سا یہ بھی بتا دیجئے کہ آنے والے سال میں کیا گلگت بلتستان کو آئینی حیثیت مل جائے گی؟ بالکل، آنے والے سال میں انشاءاللہ 2 سے 3 مہینے اور زیادہ سے زیادہ 6 مہینے کے اندر اندر گلگت بلتستان کا آئینی عبوری صوبہ بنے گا، اور مکمل طور پہ اب آنے والے الیکشن میں یہ بھی پیشن گوئی رکھے گا، اور گلگت بلتستان کی قومی اسمبلی میں اور انشاءاللہ نمائندگی بھی آئے گی، اور ہم اگلے 2021 میں ہم انشاءاللہ سینٹ میں بھی نظر آئیں گے آپ کو، اور ہم قومی اسمبلی میں بھی نظر آئیں گے۔ اب گلگت بلتستان ایک نیا، آپ سے بھی، میں سے بھی، آپ بچوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ پاکستان کے کتنے صوبے ہیں، تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، بچے سے کہہ رہا ہوں گے 5 صوبے، اور ہم 5 صوبے پہ کھڑے ہوں گے، اور یہ انشاءاللہ آپ کو علمی پیشن گوئی دے رہا ہوں۔ اور اس وقت ہم قومی اسمبلی میں بھی نظر آئیں گے، سینٹ میں بھی نظر آئیں گے۔ یہ سب اللہ کے بعد خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کی، اور خصوصاً خان صاحب کی ذاتی کوششوں سے، آپ کو پتہ ہے جیسے پھاٹا میں خان صاحب نے دیا، اگر یہ دیگر جماعتیں ہوتی نا تو کبھی نہ دیتے۔ یہ عمران خان ہے جو پاکستان کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ انشاءاللہ ہمارے اداروں سے مل کر پاکستان بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا قربان صاحب، وی آر ہوپنگ فار دا بیسٹ، لیکن وہاں پر جو بزنس کمیونٹی ہے گلگت بلتستان میں، بزنس کمیونٹی کو بوسٹ دینے کے لیے خاص طور پر جو نئے لوگ ہیں جو کاروبار کی طرف آنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے کس طرح کی پالیسیز ہونی چاہیے؟ دیکھیں، آپ کو پہلے بھی عرض کرتا چلا ہوں کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو ٹیکنیکل سکلز کے اوپر ٹریننگ دیا جائے، ان کو مختلف شعبوں کے اندر ان کو ٹریننگ دیا جائے۔ بزنس کے اوپر، آپ ہوٹل انڈسٹری ہے اس کے اوپر ان کو ٹرین کرایا جائے۔ آپ کی ابھی دیامر بادشاہ ڈیم آپ کا بن رہا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس ٹیکنیکل سکل کی ضرورت ہے، ہزاروں میں آپ کو لوگ چاہیے ہوں گے جب ڈیم تیار ہوگا۔ تو اس کے لیے اگر ہمارے اچھے لوگوں کو ٹرین کر کے، نوجوانوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو اگر آپ ٹرین کریں گے، دیکھیں ڈگریاں لے کے لوگ باہر آتے ہیں تو وہ بالکل بے روزگار ہوتے ہیں۔ دنیا میں ایسا نہیں ہے۔ چائنا کے اندر آپ ڈگری سے پہلے وہ آپ کو 2 سال 3 سال ڈپلومہ کرا دیتے ہیں، کسی نہ کسی شعبے میں وہ آپ کو ٹریننگ کرا دیتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو ایٹومیٹکلی وہ شعبہ جوائن کرنا پڑتا ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ ہر آدمی نے جا کے CSS کرنا، ہر آدمی نے جا کے اگر پولیس افسر بننا، ہر آدمی نے جا کے ٹیچر بننا، ایسا نہیں ہے، دنیا میں ایسا نہیں ہے۔ ہم یہاں سمجھتے نہیں ہیں کہ میری سمجھ سے بھلا تر ہے کہ ہم صرف گریجویشن کر کے آنے کے بعد کہتے ہیں کہ نوکری تلاش کرتے ہیں۔ لوگوں کو بزنس بھی کرنا چاہیے، ٹیکنیکل سائٹ پہ بھی آنا چاہیے۔ اس کے اوپر گورنمنٹ کوئی اچھا قدم اٹھائیں اور نوجوانوں کے لیے کوئی ایسے پیکیج لے کے آئیں، ان کو ٹرین کرایا جائے، مختلف شعبوں میں ایجوکیشن کے اندر تبدیلی لایا جائے کہ تاکہ اگر وہ FSC کے بعد ان کو مختلف شعبہ جات میں، جو ایک آدمی آگے جانا چاہتا ہے، بڑا قابل ہے، اس نے CSS کرنا چاہتا ہے، وہ کوئی اور ڈائریکٹ پبلک سروس کمیشن میں یا آرمی میں جانا چاہتا ہے، انجینئر بننا چاہتا ہے، ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، وہ چلے جائیں اس سائٹ پہ۔ اگر ایک آدمی درمیانہ ہے، اس کی ایجوکیشن کوئی اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے، اس کو دوسرے شعبے میں ڈالا جائے، اس کو ٹیکنیکل طریقے سے۔ دنیا میں تو آپ ہر دنیا میں، یورپ میں آپ جائیں، ادھر تو ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی جا کے گورنمنٹ کی نوکری کے پیچھے تو نہیں جاتے ہیں، وہ پرائیویٹ سیکٹر میں جاتے ہیں، وہ ان کو گورنمنٹ ان کو ٹرین کرایا جاتا ہے۔ تو چائنا کے اندر میں نے دیکھا، ان کو جب تک وہ ٹیکنیکل کسی بھی شعبے میں ان کو ٹریننگ نہیں ہوگی، ان کو ڈگری نہیں دیتے ہیں۔ ہم نے پاکستان سے گلگت بلتستان، میں اس پر آتا ہوں قربان صاحب، مجھے یہاں پر بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। आगे साहब, जिस तरह ब्रेक से पहले कुर्बान साहब बात करें तो बड़ा अहम पॉइंट था ये, और ये सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में अगर इस चीज़ को फ़रोग दिया जाए कि टेक्निकल एजुकेशन की तरफ लेकर जाया जाए तो लोग फिर गवर्नमेंट जॉब के पीछे नहीं भागेंगे बल्कि मज़ीद अपना रोज़गार खुद ही तलाश कर लेंगे। बिल्कुल ऐसे होनी चाहिए। हाजी साहब ने जिन चीज़ों की निशानदही की है और ये बिल्कुल होना चाहिए। अब चाइना की तरक्की या दीगर ममालिक आप देखें, वो बच्चे के जहन को देख के उसी हिसाब से उसकी तरबियत की जाती है, तो उसको हालांकि टेक्निकल से लेकर हर तरह की चीज़ों से वो आरास्ता किया जाता है। तो मुझे लगता है कि हमारी गवर्नमेंट को भी और हमें भी, और खुसूसन हम यही तजवीज़ हम अपनी गवर्नमेंट को, गिलगित बल्तिस्तान की सूबाई हुकूमत को भी दे रहे हैं और देंगे, और उनको बताया भी है कि हमारी गिलगित बल्तिस्तान के जो बेरोज़गारी है कैसे ख़ात्मा होगा। एक तो हमारी पॉलिसी आने वाली कोरोना की वजह से रुका है। आप देखेंगे अभी जुल्फी बुखारी ने भी गिलगित बल्तिस्तान में ये ऐलान किया है कि हम सिर्फ और सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला नगर के लिए, जहाँ से मेरे ताल्लुक़ है, और उसके लिए 2,500 से 3,000 लोगों की अभी जॉबें आई है बैरूनी मुल्क बेचने के लिए। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। अब एक आलमी वबा या अल्लाह ताला की तरफ से कोई ऐसी बीमारी जिसकी वजह से इस वक्त पूरी दुनिया मुतासिर हुई है, बेरोज़गारी बढ़ी है, मसाइल बढ़े हैं, तो उसी हिसाब से इंशाअल्लाह अब हमारी गवर्नमेंट खुसूसन खान साहब बेरोज़गारी के ख़ात्मे के लिए कोशिशें कर रहे हैं। अभी आप देखें कोरोना की वजह से गिलगित बल्तिस्तान में गुर्बत काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर फी घर आपको 13 से 14,000 रुपये मिलते हैं। अभी आप देखें, आपको हेल्थ के वहाँ प्रोग्राम देखें, आप वहाँ पर देखें एहसास प्रोग्राम आप देखें। अब हम लोग जो इक़दामात हमारी गवर्नमेंट कर रही है उसको देखते हुए वक्त के साथ साथ, जैसे हाजी साहब ने नहीं कहा, टेक्निकल काम जो बंदा जिस तरह से पाकिस्तान या बेरोज़गारी के ख़ात्मे के जो भी हमारे पास ज़राए हैं उनको इस्तेमाल करते हुए लोगों को मूवमेंट बनानी चाहिए ताकि हम तरक्की कर सकें, बेरोज़गारी का ख़ात्मा हो सके। इन तमाम कामों के ऊपर भरपूर तरीके से तवज्जो दी जा रही है। अब लोन के हवाले से देखें आप, बग़ैर सूद के अभी आपको कर्ज़े दिए जा रहे हैं। यंग जो हमारी जो लड़के हैं, लड़कियां जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए तालीमी अखराजात के लिए पैसे इस वक्त दिए जा रहे हैं, और आपकी ज़रूरत ज़िंदगी इस वक्त पूरी हो रही है। तो ऐसा ऐसे ज़ाहिर बात है 72 साल के जो मुश्किलात हैं, और जिस तरह दूसरी दीगर गवर्नमेंट और हुकूमतों ने खुद खाओ पियो और कमीशन खाने वाली पॉलिसी के तहत उन्होंने हर बंदे को आदी बनाए थे कि जनाब करप्शन करके हम आगे बढ़ना है, रिश्वत दे के जॉब लेनी है, नौकरी आपको बगैर रिश्वत के नहीं मिलती है, पैसे दिए बगैर आपके। तो वो जब एक बंदा करप्शन करके पैसे दे के आएगा तो यकीनी तौर पर वो करप्शन करेगा। वो उस पाकिस्तान को पाक करने के लिए थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगेगा। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जैसे जैसे एक नौजवान या जैसे जैसे हमारी लड़कियां या मुल्क के जितने लोग हैं उनकी ज़रूरत के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान भरपूर तरीके से तवज्जो दे रहे हैं। और आप देखेंगे, यकीन करें, आपको यकीन से कह रहा हूँ कि इमरान खान पाकिस्तान की माओं की दुआओं के बदौलत परवरदिगार आलम ने एक तोहफा के तौर पर अता किया। ये अता है अल्लाह ताला की तरफ से हमारी किस्मत के लिए। इंशाल्लाह असबाब अल्लाह बनाता है, इंशाल्लाह इमरान खान के जरिए पाकिस्तान बदलेगा। ठीक है कुर्बान साहब, टूरिज़्म के हवाले से हम हमेशा बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान में। अब खान साहब हमेशा टूरिज़्म के फ़रोग की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि टूरिज़्म को फ़रोग देंगे, टूरिज़्म के हवाले से बेहतर पॉलिसीज़ लेकर आएंगे। गिलगित बल्तिस्तान में टूरिज़्म का शोबा किन मसाइल का सामना कर रहा है, और टूरिज़्म के शोबे को बेहतर करने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए फर्दर? पहले तो आपसे वो जो टेक्निकल बात हो रही थी वो मैं इख्तिताम करूँ, क्योंकि चाइना के अंदर पिछले गवर्नमेंट में कोई 20 स्टूडेंट यहाँ से मैट्रिक में जो अच्छे नंबर थे उनको भिजवाए थे, जिसमें हमारी भी एफर्ट शामिल थी, उस गवर्नमेंट की भी थी। तो वहाँ से वो चले गए चाइना के अंदर, 3 साल मुकम्मल हो गया। अभी कोविड के दौरान उनको चाइना से कुछ हमारे तमाम स्टूडेंट अक्सर यहाँ वापस आ गए, मगर जिन्होंने वहाँ 3 साल का डिप्लोमा किया था उस शोबों में उनको उधरी नौकरियां मिल गई। चाइना जैसे मुल्क में इतनी बड़ी आबादी है, उसमें वहाँ उधर उनको, तो मैं समझता हूँ कि इस गवर्नमेंट को ये चाहिए कि यहाँ के गिलगित बल्तिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट से जो टैलेंट है उनको उसके मुताबिक उनको बैरून मुल्क, इनको अगर आप माइनिंग में भिजवाना है तो आप जापान भिजवा दें, चाइना भिजवा दें। आप उनको, आपने टूरिज़्म पे ट्रेंड कराना है तो उनको आपने यूरोप साइड पे, इनको टूरिज़्म के ऊपर आप बात करें। टूरिज़्म के लिए हमें होटल इंडस्ट्री के लिए हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से सपोर्ट की ज़रूरत है। हम ग्रांट इन एड पे चलते हैं, ये वहाँ की अपनी इनकम जनरेशन नहीं है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। हमारी इनकम जब तक जनरेशन नहीं होगी हम वहाँ के यहाँ की वफाक की इस पैसे पे गुजारा नहीं कर सकते हैं। तो हमें अपनी होटल इंडस्ट्री में देखें, आपकी सब्सिडी चल रहा है, जैसा मिसाल के तौर पर आपका गंदम के ऊपर सब्सिडी चल रहा है,
وہ ٹھیک ہے غریب لوگوں کے لیے جو ضرورت مند ہے جو حقدار ہے اس کے لیے سبسڈی زیادہ اور کم ہونا چاہیے. اگر آپ کا بڑا بڑا ہوٹل ہے, اگر کوئی لوگ گھومنے کے لیے آتے ہیں ان سے ٹیکس لینا چاہیے, جیسا سرینا ہوٹل ہے, جیسا دوسرے اور ہوٹل ہے, ان سے اگر آپ ٹیکس لے لیتے تو ایک آدمی یہاں رہ سکتا ہے تو وہاں بھی رہ سکتا ہے. تو ان کو وہاں کے لوکل جو لوگ ہیں, جو اگر ہوٹل انڈسٹری ہے, ٹورزم کے اوپر آپ کا جو باہر سے لوگ آتے ہیں ان سے ٹیکس لیا جائے. جو انٹرنیشنل جو لوگ آتے ہیں وہ ٹیکس ڈائریکٹ گلگت بلتستان کے گورنمنٹ کے پاس آنا چاہیے, وفاق میں نہیں جانا چاہیے. تو یہ چیزیں اگر ہم کچھ کریں گے ٹورزم کے لیے, اور مائننگ کے سیکٹر کے اندر بہت بڑا اپورچونٹی ہے, بہت بڑا اپورچونٹی موجود ہے مائننگ کے سیکٹر میں. اگر کوئی واضح پالیسی جیسا KPK میں ہے, جیسا بلوچستان میں ہے, جیسا سندھ میں ہے, AJK میں ہے, گلگت بلتستان میں ابھی تک آپ کا سروے کرنے کے لیے کوئی پراپر کوئی میکنزم نہیں ہے. آپ کے پاس کس جگہ میں, کس مائن میں کیا کاپر کتنا مقدار میں ہے, آپ کا اینٹی منی کتنا مقدار میں ہے, لیٹ کتنا مقدار میں ہے, آپ کا کون سا دانت کس مقدار میں ہے, آپ کا سروے نہیں ہوگا تو سونا کتنا ہے مقدار میں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس گورنمنٹ کو یہ معاملہ حل کرنا چاہیے. تو 2-3 شعبے ہیں. ٹورزم, خان صاحب کہتے ہیں کہ ٹورزم پہ کل بھی وہ کہیں کا وہ میٹنگ کر رہے تھے, کسی جگہ میں وہ ٹورزم کے اوپر وہ سوئٹزرلینڈ کے حوالے دے رہے تھے, $50 ارب کا سکینگ کے اوپر وہ بات کر رہے تھے. اگر آپ کا سکینگ کے اوپر گلگت بلتستان میں کوئی اس طرح کا آپ لوگوں کو بلوایا جائے, انٹرنیشنل فنکشن کرایا جائے, اس کے اوپر کوئی اس طرح کا پروگرام رکھوایا جائے, آپ کا نلتر میں سالانہ مقابلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب میرے پاس آخر میں 3-4 منٹ رہ گئے ہیں, تو میں آغا صاحب کی موجودگی کا تھوڑا سا فائدہ اٹھاتے ہوئے اوورال تھوڑی سی بات کر لیتا ہوں پاکستان کے حوالے سے. ابھی جو آغا صاحب پاکستان میں سچویشن چل رہی ہے, PDM, اور خاص طور پر میں تھوڑا سا آنا چاہوں گا کہ یہ جو مہنگائی ہے, ایک عام آدمی بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے, سیاست کی لڑائی میں عام آدمی پس رہا ہے, ریلیف ملے گا, کچھ ہو سکے گا, بہتری ہو سکے گا؟ آپ دیکھیں گے مارچ اپریل کے بعد انشاءاللہ بہت تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ کافی چیزوں میں مہنگائی میں کمی آنا شروع ہو جائے گی اور مشکلات میں کمی آ جائے گی, اور آپ دیکھیں گے بہت سی چیزوں پہ ریلیف ملے گا, اور آگے نوکری جاب پاکستان کے لیے اچھا خوشحالی کے ساتھ موجود ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی تائید اور مدد سے انشاءاللہ بہت تبدیلیوں کے ساتھ بہتر مستقبل پاکستان کے اندر داخل ہیں. اور البتہ ستاروں سے تھوڑے سے میں آپ کو بتاؤں کہ ستاروں کے علم سے بھی اس بات کی تائید ہو رہی ہے کہ انشاءاللہ پاکستان میں بہت سی چیزیں جو اب تک جو مشکلات میں تھے وہ کمی آئی. سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ پاکستان میں جو قرض کے معاملات ہیں وہ کسی حد تک ادا کرتا ہو پاکستان نظر آ رہا ہے. تو اس کے مطلب جب آپ قرض ادا کریں گے تو قرضوں میں جب کمی آئے گی تو آپ کے ڈالر جو ہے وہ مستحکم ہوں گے, اور پیٹرول میں کمی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے, مستحکم ہوگا. جی, تو ڈالر جو ہے وہ کمزور ہوں گے اور پاکستانی کرنسی جو ہے وہ مضبوط ہوگی. تو مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ پاکستان میں بہتری کے ساتھ ساتھ اور زبردست پاکستان اور اچھا پاکستان 2020 کے نسبت 2021 شاندار طریقے سے موجود. اچھا, اب سیاست سے تھوڑا ہٹ کے بلاول بھٹو, زرداری اور مریم نواز کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ ان تینوں کا سیاسی تو میدان پہ ضرور رہیں گے, اور بالخصوص مریم کا جو ستارہ اپنی پارٹی کے حد تک یہ بہت مضبوطی کے ساتھ بلند سے بلند اور کامیابی کے ساتھ آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہے ہیں, اور پوری مسلم لیگ نون جو ہے وہ مریم کے ارد گرد گھومتی ہوئی نظر آتا ہے, اور آنے وقت مسلم لیگ نون کی طاقت کا جو سرچشمہ ہوگا وہ مریم ہی ہوگی, اور بس پردہ بہت سے لوگ مریم کو چھوڑ دیں گے, اور مریم کی جو طاقت کے انداز اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہاں تک کہ شہباز شریف بھی آنے والا وقت جو ہے ان کو چھوڑ دے گا, اگر نہ بھی چھوڑ دیا تو نہ ہونے کے برابر رہے گا, اور تمام فیصلوں کا دار و مدار جو ہے اس وقت مریم کے طرف گھومتا ہوا نظر آتا ہے. 2021 مریم کے جو ستارے ہیں وہ بلند نظر آتے ہیں, اس بلند ہونے کے باوجود بھی اگلے حکومت اس کو ملتی ہوئی نظر. اچھا, آپ اتنا اچھا اور پرفیکٹ پریڈکٹ کر لیتے ہیں, آئی ونڈر کہ آپ نے اپنے بارے میں پریڈکشنز نہیں لی تھیں کہ آپ کنٹیسٹ کر رہے تھے؟ اور جی, میں آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پہ ہر کوئی سوال کرتا تھا کہ آغا جی آپ جیتیں گے کیا ہوگا, تو میں ان کے ایک ہی جواب, میں نے کبھی اپنی جیتنے کی پیشن گوئی نہیں کی تھی. اب میں آپ کو پیشن گوئی کر رہا ہوں, اب جو مارچ میں ہونے والے الیکشن میں, کیونکہ اب میں جیتوں گا, آپ سے یہ پریڈکشن کر رہا ہوں, پہلی دفعہ کر رہا ہوں, پہلے میں نے یہ پریڈکٹ نہیں کی تھی. اب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے تائید سے انشاءاللہ اس دفعہ آپ مجھے اسمبلی میں دیکھیں. چلیں, بیسٹ آف لک. تھینک یو ویری مچ. آغا بہشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, قربان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور پالیسیز تو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اور آگے آنے والا سال جو ہے اگر ہم ستاروں کے علوم کی بات کریں تو بہتر ہے, مجموعی طور پر نہ صرف گلگت بلتستان کے لیے بلکہ پاکستان کے لیے بہتر ہے. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.